बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। 9 मई और 10 मई का एहतजाज करने वाले मुजरमों की सज़ाएं ख़त्म हो रही हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ख़त लिख रहे हैं, और सिर्फ इमरान खान साहब ख़त नहीं लिख रहे बल्कि जजेस भी ख़त लिख रहे हैं। और ये वही जजेस हैं जो पहले भी ख़त लिख चुके थे। इन ख़तों में क्या कहानी है और असल कहानी क्या है, इनके साथ साथ मुज़ाकरात ख़त्म होने का आज डेडलाइन वो भी गुजर रही है। और पीका तरामीम के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान भी अभी तक नाराज़ हैं। तो सबसे अहम चीज़ तो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 मई के 10 मुजरमान की सज़ाएं ख़त्म कर दी हैं, मुअत्तल कर दी हैं सज़ाएं। अच्छा, सज़ाएं मुअत्तल करने का जो ख़बर अभी तक ख़बरें आई हैं उसके मुताबिक उसमें रीज़न ये दी गई है कि कोई भी मुलज़िम जो है वो जाए वारदात से, मौका वारदात से नहीं पकड़ा गया। अच्छा, मतलब ये तो वेरी मच पॉसिबल कि वहाँ पर ना पकड़े गए हों, बाद में भी तो पकड़े जा सकते हैं, लेकिन बहरहाल हाई कोर्ट है और उसका फ़ैसला यकीनन कुछ ठोस शवाहिद की बुनियाद पर ही हुआ होगा। लेकिन बदकिस्मती ये है, इसमें दो बातें हैं। एक तो इतने लंबे प्रोसेस के बाद जिन लोगों को सज़ाएँ मिली, क्या वो सारा अमल आइनी, कानूनी और प्रोसेस के मुताबिक नहीं है, और दूसरी तरफ एक ही पेशी में सज़ाओं का ख़त्म हो जाना, ये भी बड़ा अजीब सा मामला है। तो जिस चीज़ का ख़तरा इस सारे प्रोसेस से लग ये रहा है कि जिस चीज़ का ख़तरा हुकूमत को था कि वो आम अदालतों में, जब ATC में एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स जो हैं या कोई ख़ुसूसी अदालतों में या आम अदालतों में अगर इनके मुकदमात चलाए जाएंगे तो वो सज़ाओं का अमल जो है शायद वो मुकम्मल ना हो पाए, वहाँ तक ना पहुँच सके। और खैर, वो जहाँ से सज़ाओं का अमल मुकम्मल हुआ वो भी मुअत्तल हो गया और 10 लोगों को छुट्टी मिल गई। अच्छा, उसमें कुछ अफ़गान बाशिंदे भी थे, गैर मुल्की यानी पाकिस्तानी जो नेशनल नहीं है, उनके बारे में भी एक सवाल ज़रूर होगा कि वो अब किस प्रोसेस के तहत वो आगे काम चलेगा। इब्तदाई तौर पे तो उनके ID कार्ड वहाँ पर रख लिए गए हैं और उन्हें पाबंद बनाया गया है। कहा गया कि वो आइंदा समाअतों पे, आइंदा जब इसकी समाअत हो केस की तो उधर ज़रूर आए, लेकिन इस चीज़ की क्या गारंटी होगी कि कौन कहाँ होगा अगली समाअत तक। बहरहाल अभी तो 10 लोगों का है, ये एक तवील फ़हरिस्त है जो आगे चलेगी, लेकिन खैर फ़हरिस्तें तो इमरान खान साहब ने भी पेश कर दी हैं। और वो उन्होंने अपने ख़त में जो 350 सफ़ात का, तकरीबन 350 सफ़ात का एक ख़त है जिसमें उन्होंने बताया है कि जनाब बड़ा ज़ुल्म हो रहा है। और ये ख़त जो है उन्होंने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आइनी अदालत के चीफ़ जस्टिस दोनों को भिजवा दिया है। आइनी बेंच के जो सरबराह हैं जस्टिस हमीदुद्दीन साहब और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी साहब जो हैं, इन दोनों को ये ख़त भिजवाया। और आप सोचें 350 सफ़ात का ख़त है, बड़ी मेहनत की है। उसमें तस्वीर है, अखबारात की क्लिपिंग है और जो जो उनके मुताबिक सबूत हैं, जिसमें 26 नवंबर और पहले 9 मई और ये सब जगहों पे जो जो लोग उनके ख़्याल में जो लोग मारे गए हैं, जो लोग ज़ख्मी हुए हैं, जो लोग लापता हुए हैं या जो लोग लापता रहे हैं और उसके बाद वापस आ गए, उनकी लंबी फ़हरिस्तें उन्होंने बनाकर ये ख़त लिख दिया। अच्छा, ये वो फ़हरिस्तें हैं जो इससे पहले वो कहीं किसी प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे नहीं मुहैया कर सके। ज़ाहिर है, जब एक बात पर शोर मच रहा था, उस पर एहतजाज कर रही थी PTI, तो वो फ़हरिस्तें भी सामने आनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल उनका ये राइट है, जब भी वो चाहें ऐसे सबूत इन्वर्टेड कॉमर्स में अगर उनके पास हों तो उन्हें वो आगे पेश करने चाहिए। लेकिन ये अचानक हो क्या गया है ये खतूत कैसे लिखे जा रहे हैं? एक तो उसमें बड़ी अहम बात ये हो रही है, जो आज हम बैठक में भी बात कर रहे थे, कि इमरान खान साहब इस ख़त के ज़रिए बहुत सी चीज़ों को तस्लीम कर चुके हैं, जिसमें वो आइनी बेंच भी है जिस पे उन्हें बहुत ज़्यादा एतराज़ था, 26वीं आइनी तरमीम भी है, इन सब चीज़ों को वो तस्लीम भी कर रहे हैं। लेकिन बार वो इमरान खान साहब भी क्या, जो किसी एक बात को मान लें और उसके बाद दोबारा उस पर कायम भी रहें, तो इस चीज़ से तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। वो आज जो बातें मान रहे हों या आज वो बातें कह रहे हों, अगले दिन नहीं, अगले लम्हे में उससे बिल्कुल उलट बात भी कर सकते हैं। और वो है ना, वो झूठ बोल कर भी लाजवाब कर सकते हैं। तो वो उनकी ऑडियंस उनके साथ होगी, उनके चाहने वाले उनकी इस बात पर बहुत खुश होंगे, अश कर उठेंगे तारीफ़ के। मैं क्या कहूँ, बस ठीक है ना, समझ गए ना आप। तो वो उनके लिए सब चीज़ें ठीक है। हाँ, उसमें और चीज़ों के साथ साथ उन्होंने बताया कि अक्टूबर के महीने में उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया। और अच्छा, वो कैद तन्हाई में क्यों रखा गया, वो असल मसला आपको पता ना, शंघाई ताउन की तंजीम की जो इजलास था
اس کے لیے، کیونکہ وہ ایک سیاسی جلسہ روز کرتے تھے اور ایک عجیب ہڑک پونگ مچائی ہوتی تھی، اور پھر اس کے بعد ان کے جتھوں نے آنا تھا اور وہ ساری چیزیں جو ہونی تھی وہاں پر اسلام آباد پر حملہ ہونا تھا۔ اور جب نومبر کے حوالے سے بات کریں تو 24 سے 27 نومبر کے درمیان ان کے مطابق 10,000 حامیوں کو ان کے گرفتار کیا گیا۔ اچھا خیر، خان صاحب چونکہ انہیں یہ تو غرض ہی نہیں ہوتی کہ ان کے لوگ کیا کر رہے ہیں یا وہ کیا نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ تو کہیں گے ہم پرامن تھے، وہ آگ لگا دیں۔ وہ خود مانتے ہیں کہ پیٹرول بم، ان کی پارٹی والے مانتے ہیں کہ وہ پھینکے گئے تھے، بنی گالہ میں تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں اس میں کوئی شرم، وہ تھا نا، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیاتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح ان کے چاہنے والے جتنے لوگ ہیں وہ بھی کھلے عام دھڑلے سے وہ کہیں گے ہاں ہاں پھر کیا ہوا، مطلب اپنے پولیس پر حملے کرنا، فوج پر حملے کرنا، سرکاری املاک پہ حملے کرنا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا، آگ لگا دینا، پتھراؤ کرنا، ان کے خیال میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہاں وہ ہیں پرامن، یہ سارا کچھ کریں گے لیکن وہ پرامن ہوں گے، یہ انہیں ہمیں پرامن ہی ڈکلیئر کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی خواہش یہ ہے کہ انہیں پرامن کہا جائے۔ پر انہوں نے یہ جو خط لکھا ہے اس کے کیا نتائج نکلیں گے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ 26ویں ترمیم سے یہ کر دیا، وہ کر دیا، کہ جی آئین عدلیہ کی وقت ختم کر دی ہے۔ تو عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں جو عدلیہ کی وقت کی بات کر رہے ہیں، آپ سوچیں کہ کیا غضب ہے کہ عمران خان صاحب عدلیہ کی وقت چاہتے ہیں، شاید اس بات سے یہ لگ رہا ہے۔ سیاست ہے اور وہ سیاست میں ایسے کیے جا رہے ہیں، لیکن سیاست بہت سی جگہوں پر ہو رہی ہوتی ہے، صرف سیاستدان ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم خط کی بات کرتے ہیں، ایک طرف تو عمران خان صاحب کا 350 صفحات کا خط ہے، تو دوسری طرف وہ 6 ججز مشہور، جو خط کے حوالے سے مشہور ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے پھر ایک خط لکھ دیا ہے۔ اور وہ خط اس لیے لکھ دیا ہے کہ وہ خیال یہ ہے کہ چونکہ آج کل کچھ بات چل رہی ہے نا ججز کو ایلیویٹ کرنے کی، تو اس میں اور ایک تو سپریم کورٹ جانے، ایک دوسری خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی نیا تقرری یا وہاں پہ کچھ نئے ججز کا آنا، تو اس حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے۔ اور اس پہ ان ججز نے خط لکھا ہے اور تمام چیف جسٹسز کو، صدر پاکستان کو، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کسی دوسری ہائی کورٹ سے جج پلیز ٹرانسفر نہیں کرنے۔ اچھا اگر تو آئین میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے تو I'm sure کہ نہیں ہوں گے۔ اچھا اور اگر آئین میں اس بات کی گنجائش ہے کہ ججز ٹرانسفر ہو سکتے ہیں، تو پھر ججز یہ کیسے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کرنے؟ لیکن خیر ہمارے ہاں تو ججز جا کر یہ بھی خطاب فرماتے ہیں کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ کسی ایک خط کی بنیاد پر ہے اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتی، اور اس کو لارجر وہ جو فل بینچ جو ہے وہ اڑا دے گا اور ختم ہو جائے گا۔ مطلب یہاں کچھ وہ ہے نا، ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ججز بھی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور ججز تو ویسے ہی دیکھیں نا بہت طاقتور ہوتے ہیں، جو سینئر ججز ہیں، جو اعلیٰ عدالتوں کے ججز ہیں، ان کے اختیارات، ان کی طاقت کا اندازہ ہم اس طرح کی باتوں سے بھی لگا سکتے ہیں نا کہ جب وہ پارلیمنٹ کی منظور کردہ ترامیم کو ماننے سے انکار کر دیں، بلکہ یہ بھی بتا دیں کہ جب فل بینچ بیٹھے گا تو وہ اس کو اڑا دے گا۔ مطلب یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے ان کے خیال میں، مطلب کیس سننا اور اس کو میرٹس پہ ڈیسائیڈ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ پہلے سے ڈیسائیڈ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اس سے پہلے خط لکھا گیا تھا اس پر بھی اس طرح کے بہت سے اعتراضات ہوئے تھے کہ ان ججز نے جنہوں نے خط لکھا ہے ان کے پاس صحیح طریقہ یہ تھا کہ وہ خط لکھنے کی بجائے انہیں توہین عدالت کی کارروائی کرنی چاہیے تھی۔ اور ہائی کورٹ کے ججز ہیں یار بڑے اسٹرانگ، جب وہ ملک کے وزیر اعظم کو اور بڑے بڑے عہدیداروں کو دھمکی لگا دیتے ہیں ججز ہمارے یہاں تو کہ چھٹی کرا دوں گا، اڑا دوں گا، ہم نے سنا ہوا نا کہ اتنے ایم پی ایس کے تو میں استعفے اتنی دیر میں دلوا دوں گا۔ اس طرح کی ساری چیزیں جب ہوتی رہی ہیں تو انہیں وہ لینا چاہیے تھا اس وقت توہین عدالت کا نوٹس اور اس پہ کارروائی کرنی چاہیے تھی، لیکن نہیں کی تھی۔ ایک تو انہوں نے نہیں کی تھی، دوسری طرف حکومت نے بھی اس پر کوئی کارروائی نہیں کی تھی۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ یہ خط والا جو سلسلہ ہے یہ چلے جا رہا ہے اور خط پہ خط آئے جائیں گے۔ اچھا یہ ساری چیزیں عدم استحکام کی طرف لے کے جاتی ہے، انسرٹنٹی کی طرف، لوگوں میں سسٹم کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں شکوک پیدا کرتی ہیں، اداروں کی جو وقت ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اور پھر سمجھ نہیں آتی کہ یہ ججز کیوں اور کیسے اکٹھے بیٹھتے ہیں اور کیسے اس طرح کے خطوط لکھتے ہیں۔ شاید پتہ نہیں، ہو سکتا ہے دنیا کے باقی ملکوں میں بھی اس طرح سے ہوتا ہو کہ ججز اس قسم کے خط لکھتے ہوں کہ کس عدالت سے یا کس ایریے سے یا کس قسم کے ججز کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے۔
ممکن ہے کہ آئین کے مطابق انہی کے پاس یہ اختیار ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ یہی سمجھتے ہوں کہ پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ ترامیم کر سکے، اور یہ بھی انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے ججز نے کہ یہ ترامیم کس بیس پر ہوئی ہے، یہ اراکین پارلیمنٹ نے خود سوچ سمجھ کے کی ہیں یا کسی خط کی بنیاد پر ہو گئی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں اسی طرح چلی جا رہی ہیں۔ اور ویسے تو پیکا ایکٹ بھی آپ کو پتہ نا منظور ہو گیا ہوا ہے، بڑا خوفناک سا ایکٹ ہے جس میں 3 سال کی قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ، مطلب اس طرح سے سزائیں ہیں جس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ناراض ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کو سننا چاہیے، ان کی بات سننی چاہیے، اور یقیناً جب سٹیک ہولڈرز جو بھی ہوں ان کی بات سنی جا سکتی ہے۔ ایک بات بڑی واضح ہے کہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ یہ بھی مطالبہ کر سکتی ہیں کہ کوئی بھی ایسی ریگولیشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن حکومت کو ریگولیشن کرنی ہوتی ہے، اور ہر چیز میں ہوتی ہے، زندگی کے ہر شعبے میں ہوتی ہے۔ تو صحافت میں بھی پابندی نہیں ہونی چاہیے، غیر ضروری پابندیاں نہیں ہونی چاہیے، لیکن ذمہ داری کا ایک فریم ورک ہونا چاہیے جس کے اندر رہتے ہوئے جھوٹ اور غلط خبر کا جو پھیلاؤ ہے اور ہیٹ سپیچ کا پھیلاؤ جو ہے اس کو روکنا بہرحال حکومت ہی کی ذمہ داری ہے، اور وہ حکومت کو یہ ذمہ داری انجام دینی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان تو ویسے بھی پچھلے کچھ عرصے سے ناراض سے ہیں نا، تو وہ اپنی ناراضگی دکھائیں گے۔ حکومتی سائڈ سے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کا فرض ہے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کی بات بھی سنیں اور صحافیوں کی بات بھی سنیں، اور جہاں ضروری ہو جو جینون ان کے ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کریں، لیکن جھوٹی خبر، فیک نیوز، غلط نیوز اور ہیٹ سپیچ، نفرت پھیلانے والی خبریں، تقاریر، ویڈیوز، آڈیوز جو بھی ہیں ان سب کو روکنا یقیناً حکومت ہی کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی قانون سازی یا جو بھی طریقہ اپنانا ہے وہ انہیں اپنانا چاہیے۔ حکومت کے مذاکرات، جب ہم بات کرتے ہیں کہ حکومت کو صحافیوں کو سننا چاہیے تو حکومت کو تو پی ٹی آئی کو بھی سننا چاہیے، اس پر بھی بات ہو رہی تھی۔ آج بظاہر تو آخری تاریخ ہے، لیکن ظاہر سیاست میں کوئی آخری تاریخیں نہیں ہوتی، یہ تاریخیں پھر ملیں گی۔ وزیر اعظم صاحب نے جس طرح سے آفر دی ہے کہ ہم پارلیمانی کمیشن بنا دیتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آج کی تاریخ گزرنے کے بعد بھی، کیونکہ آج کی تاریخ میں پی ٹی آئی نے تو آنا نہیں ہے، زیادہ چانس یہ ہے، تو پی ٹی آئی آئے یا نہ آئے، حکومت کی طرف سے اس طرح کی آفرز آئندہ بھی آتی رہیں گی۔ یہ ڈیڈ لائن جو ہے میرے خیال میں، سیاست میں کوئی ڈیڈ لائنز ہوتی نہیں ہے، آج جو کام نہیں ہوا ڈیڈ لائنز دی جاتی ہیں، وہ اس لیے دی جاتی ہیں کہ اس کے بعد ضرورت کے مطابق پھر دوبارہ سے ہم آگے چل پڑیں گے، کیونکہ کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، کوئی دوست اور دشمن حتمی نہیں ہوتے، اور اسی طرح سے مل جل کر آگے چلنا ہوتا ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہماری سیاسی جماعتیں، ہمارے سیاسی رہنما اور ہمارے تمام ادارے اس طرح سے مل جل کر کام کریں، قانون کے مطابق، آئین کے مطابق، انصاف فراہم کرتے ہوئے، کہ پاکستان ایک خوشحال اور پرامن ملک بن جائے۔ شکریہ۔